बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको वेलकम करना चाहूँगी रमज़ान एट होम में। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम। व्यूअर्स, आज एक बहुत ही बेसिक और सिंपल बात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी, और वो ये है कि माफ़ी मांगने से कोई भी इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता। आई विल करेक्ट माई सेल्फ। देखिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है। कोविड, बहुत से ऐसे मामलात, जब सैलाब आए, अर्थक्वेक्स हुए, हमने एक ही चीज़ रियलाइज़ की कि ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है। एक से दूसरे लम्हे में क्या हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। सो क्या बेहतर नहीं है कि हम अपने रवैये पॉजिटिव रखें, और अगर कहीं बात ऊंच नीच हो जाती है, कोई मामला ऐसा हो जाता है जिसमें कोई नेगेटिव बात या कोई नेगेटिव चीज़ होती है, तो उसको दरगुजर करें। और अगर लड़ाई हो ही जाती है तो लड़ाई को बढ़ाने के बजाय अगर इंसान खुद ही आगे बढ़ के सॉरी कह दे तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों सॉरी करूं। लेकिन उस वक्त ये सोचना चाहिए कि जिस रिश्ते या जिस ताल्लुक़ के साथ लड़ाई हुई है, स्पेशली अगर भाई बहन, माँ बाप, बच्चे, कोई ऐसा करीबी रिश्ता हो, स्पेशली उस केस में, वैसे तो किसी भी लड़ाई को 3 दिन से ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर कोई करीबी इंसान या कोई या भाई है, बहन है, औलाद है, तो दरगुजर करें। क्या फ़ायदा चीज़ को ड्रैग करना। लड़ाई, मसला, फड्डा, जो भी आप उसको बुलाना चाहते हैं, वो इतना सा होता है, या चाहे इतना बड़ा भी हो, उस रिश्ते से तो बड़ा नहीं है। तो रिश्तों की कदर करनी चाहिए और याद रखना चाहिए कि दरगुजर करके इंसान अपना बड़ापन दिखाता है। अपनी ईगो, जिसको मैं अक्सर कहती हूँ झूठी अना, फॉल्स ईगो जो है, उसको हमें साइडलाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये ईगो ही है जो 90% हमारे रिश्तों को बर्बाद करती है और बेहतरी की तरफ आने नहीं देती। खैर, तो बहुत ही प्यारी और ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ आज हमारे साथ हैं। दोनों के ही काम की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, एंड एट द सेम टाइम दोस्ती भी बहुत है, तो इसलिए जब भी मुलाकात होती है बहुत अच्छा लगता है। वी हैव मरियम शफ़ी विद अस, जो एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं और उससे भी ज़्यादा बेहतरीन इंसान। तो अगर इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, उससे भी बेहतरीन इंसान है, तो कितनी आला इंसान होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु बिकम्स मोर एंड मोर एलिगेंट विद टाइम। खूबसूरत तो आप हैं, लेकिन आपकी एलिगेंस बढ़ती चली जाती है। कुछ मेरे पे भी फूंकते ताकि मैं भी थोड़ा फूंकने की ज़रूरत नहीं जुगन। असल में व्हेन यू एज, यू शुड एज ग्रेसफुली। हम लोग असल में अपने आप को रिवर्स गियर लगा देते हैं। इट इज़ अगेंस्ट नेचर। तो मेरा ख्याल में इसलिए वो चीज़ें आपके रिजल्ट्स वो नहीं मिलते। बिल्कुल, आई थिंक दिस इज़ द सीक्रेट। वेल, हमें तो आपकी एजिंग भी नहीं नज़र आ रही, तो आप जो ग्रेसफुली के चक्कर में निकली, वो उसके साथ साथ एंटी एजिंग भी रहा वो रिजल्ट उसका। एंड देन दिस मैन हु रिफ्यूजेस टू एज, एब्सोल्युटली रिफ्यूजेस टू एज। और एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, इनके नाम के साथ बहुत सी चीज़ें लगती हैं, लेकिन मैं इनको एज औरंगज़ेब मिर्ज़ा ही जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुगन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं इसलिए ठीक हूँ और खुश हूँ क्योंकि आज 2 ऐसे लोग आए हैं प्रोग्राम में हु आर वंडरफुल पीपल, और आप दोनों का दिल बहुत बड़ा है। सो आप दोनों की मुनासबत से आज का हमने टॉपिक रखा कि भाई जब इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज़ माफ़ कर देती हैं, दरगुजर कर देती हैं, तो ईगो किस चीज़ की, राइट? बिल्कुल। सो इसी टॉपिक से रिलेटेड आप अपना कुछ इनपुट देना चाहेंगी? जी बिल्कुल। बहुत तो आपने जो माफ़ी, एक स्टेज की माफ़ी तो आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी कि बच्चों से गलती हो जाए या आपके किसी फ्रेंड्स के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ कोई, तो माफ़ कर देना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉडन करती हूँ। वो माफ़ी भी होती है जो कि हम कई दफ़ा दिल में लेके बैठ जाते हैं और कई दफ़ा उसको सोच के ख़ुद भी बहुत परेशान रहते हैं। तो मैं अपना एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। प्लीज़। ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं कि आप दिल में रखते रहते हैं, और कई दफ़ा यूजुअली रात को अगर याद आ जाए तो आपको नींद भी नहीं आती और उसको सोचते रहते हैं। एक दिन ऐसे ही कुछ फेज़ आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना सबको माफ़ कर दूँ आज। बहुत बड़ी चीज़ होती है हम सबको जो मुझे याद हैं। कुछ लोग तो बहुत अच्छी तरह याद रहते हैं जिन्होंने आपसे ज़्यादती की होती है, और कुछ तरह कम याद रहते हैं।
जुगन, मैंने उस दिन जिन जिन के लोगों के साथ दिल में रंजिश थी, मैंने एक एक का नाम लेके कहा, अल्लाह मियाँ मैंने इनको माफ़ किया। और आप यकीन नहीं करोगे, उसके बाद मेरी ज़िंदगी में इतना सुकून आ गया, इतना इत्मीनान मुझे हो गया कि उसके बाद कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि मुझे बेचैनी हो या नींद ना आ रही हो या कुछ, नेवर। तो एक जो आपने माफ़ी एक्सप्लेन की वो भी बहुत ज़रूरी है, और एक ये भी कि आप याद करें कि दिल में किसी के लिए रंजिश ना रखें, क्योंकि दिल से माफ़ करना सबसे मुश्किल काम है। देखें, ताल्लुक़ ठीक करने के लिए हम ज़बान से माफ़ कर देते हैं। आपने जिस चीज़ की निशानदेही की, असल माफ़ी तो वही है। और एक और माफ़ी होती है जो आपको कभी मिलती नहीं है, मतलब जो आपसे कभी कोई मांगता नहीं है, लेकिन आप फिर भी उनको दरगुजर कर देते हैं, और वो माफ़ी आपने दी। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं, वो पिछले दिनों एक जब आप तो मेरी तरह बहुत पढ़ते हैं मीम्स शीम्स और ये चीज़ें, एंड यू एंड आई हैव अ रियल इंटरेस्ट इन दीज थिंग्स। तो एक ज़माने में ये एक कुछ ही अर्सा पहले ये बार बार आए मीम कि भाई द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज़ टू एक्सेप्ट एन अपॉलॉजी दैट यू नेवर गॉट। यानी कि बड़े लोग ऐसे होते हैं जो सारी ज़िंदगी आपके साथ ना आपसे अपॉलोजाइज करते हैं, आप बात दरगुजर भी कर देते हैं ये सोच के कि चलो मैंने माफ़ कर दिया, इवन दो इस बंदे ने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी। पता है, ये बहुत आपने प्यारी बात की। और टू बी ऑनेस्ट, वो जो कहते हैं ना कि जो आपकी कंपनी होती है वो बड़ी मैटर करती है, और आप जब लोगों से बातें सुनते हैं तो अगर आप पे वो असर करें तो बड़ा फ़र्क डलता है। अच्छा, मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग, मेरे इर्द गिर्द 90% लोग वो हैं जो कहते हैं कि कोई जरूरत है बात करने की, हम भी बात करने छोड़े होते हैं ना वो ज़्यादा ओवर इमोशनल। जो बेस्ट फ्रेंड्स है वो सारी ऐसी हैं, सनम मशल सारे, ये सारों का यही एक एटीट्यूड होता है कि क्या मतलब देख लेंगे, लेकिन फिर वो सब भूल के और थोड़ी देर के बाद फिर आपसे बिल्कुल ठीक होती है। नहीं, वो कहती हैं हम आपस में अगर जैसे कि मुझे किसी से मसला है, राइट, जैसे मेरी औरंगजेब से अगर लड़ाई हो गई है तो वो जानी दुश्मन बन जाएंगे औरंगजेब की। अच्छा, सपोर्ट में ना बब्बर शेर सारे बचपन के दोस्त हैं तो ऑब्वियसली तो वो बब्बर शेरों की तरह, तो मैं बात छोड़ देती हूँ, वो नहीं छोड़ती। ओह अच्छा। तो मेरे इर्द गिर्द वो वाले लोग लेट गो करते हैं, वो कहती है कि हमारे साथ कुछ हो जाए तो छोड़ देंगे, लेकिन हमारी दोस्त के साथ कुछ हुआ ना भाई। और हम सारी एक दूसरे के साथ ऐसे हैं। I think, but obviously that's the relation that you have for each other. But हम काफी बड़े हो गए और हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। जुगन, अभी तो मैं आपको कह रहा था, मैं तो आके तो अच्छी बात नहीं, जुगन आप तो ये ना कि मैं भी आया तो मैं कह रहा था ये टीनेजर्स ने स्टार्ट कर दिया प्रोग्राम। कोई बंदा है जिसको आप मक्खन नहीं लगाते, एक बंदे का नाम बता दो जिसको पिछले आपने 5 साल में मक्खन नहीं लगाया, एक बंदे का नाम बता। जीरो। बात यही है ना, आप तो एक मक्खन का पेड़ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की देन है जी। अच्छा, सो आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसी चीज़ हो कि माफ़ी देनी पड़ गई हो और फिर बाद में सोचा कि यार ये मैंने पहले क्यों नहीं किया? एवरी सिंगल टाइम। टू बी ऑनेस्ट, मैं अभी जो कह रहा था वो यही है कि आप जब कोई अच्छी बात सुनते हैं और अगर आप उसका असर लेते हैं तो दैट मैटर्स। अभी टू बी ऑनेस्ट, आई एम वेरी ऑनेस्ट हियर, कभी इनकी बात सुन के, आपकी बात सुन के, आई एक्चुअली वाज थिंकिंग and recalling the people that I have not forgiven as yet. And I was thinking कि मतलब आपने ये बात की and I was thinking कि ये दो मेरे सामने examples हैं जिन्होंने इसको actually, and I swear I'm not lying about this, कि मैंने सोचा यार ये दोनों इतनी अच्छी ladies हैं, like इनसे पहले मुलाकात हुई लेकिन तुम तो बहन हो मेरी, और मतलब मैं सोच रहा था कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो what's stopping me from actually forgiving the people even if they've not asked for the। आपको बताऊं, औरंगजेब अपनी ज़ात ज़्यादा तकलीफ में रहती है। आपने बड़ी प्यारी बात की कि बंदा रात को सुकून से सोता है। अब when I was unforgiving, बड़ी दफ़ा आपको पता है स्पेशली मीडिया में लोग आते जाते ना बड़ी मीन बात कह जाते हैं, ऐसी बात कह जाते हैं जो बहुत बिलो द बेल्ट होती है, उनको लग रही होती है शायद वो फनी बात कह रहे हैं, आपकी रूह की धज्जियां उड़ जाती। बिल्कुल ऐसे ही बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ और मैं लेट गो नहीं करती थी। पता क्या होता था, रात को लेटती थी और मेरे दिमाग में घूम रही होती थी वो बातें। It's happening to me। अगर कहीं तस्वीर नजर आ गई उस शख्स की, किसी लड़की की, एक मॉडल ने मुझे एक दफ़ा कहा था, मैंने उसको कहा आ गई मैडम साइज 0, ये बड़ी पुरानी बात है, तो मुझे आके कहती है मैं तो 0 हूँ, तुम तो 10000 हो। अब बैक स्टोरी बताती हूँ। हम गए हुए थे किसी फ्रोजन योगर्ट की लॉन्च थी, मैं, हमजा मेरा बेटा और मैं गए हुए थे, और हम बहुत शौक, हमने इतनी भरी हुई आइसक्रीम, मैं काफ़ी गुपलू थी उस ज़माने में। आई थिंक आई वाज एक्सपेक्टिंग हसन मेरा बेटे के फ़ौरन बाद का ये वाक़या है, कुछ 7 ईयर्स अगो। उसने ये बात कही, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा, क्योंकि उसने को 15 लोगों के सामने कहा
تو میرا تو اتنا سا دل رہ گیا کیونکہ میرا نارمل سائز یہ ہے اور میں نے کوئی 10-15 سال اپنی زندگی کے ویٹ کے ساتھ اسٹرگل کیا اوپر نیچے کیونکہ پریگننسیز مس کیریجز یہ وہ میرا دل ہی ٹوٹ گیا. بعد میں کچھ 4-5 سال بعد مجھے کہیں وہ ملی, میں اس کو جا کے ملی, میں نے اس کو پیار کیا. She said, I thought you were upset with me. میں نے کہا I was, but then I realized کہ نے یہ بات کہی, میں نے زیادہ محنت کر کے اپنا وزن کم کر لیا, دل تو میرا دکھا لیکن فائدہ ہو گیا, اس کے کانسیکوینس میں مجھے فائدہ بڑا ہوا. سو دا فیکٹ از کسی کی کوئی بات چبھ جاتی ہے اور ان سے بٹ نہ درگزر کرے تو کانسٹنٹلی بس کوئی آپ کے اپنے مائنڈ کے لیے بڑا بہت اپنی صحت کے لیے بڑا یہ چیز آپ کو کانسٹنٹلی لوگوں کو یاد کرا رہی ہوتی ہے. آپ انسٹاگرام کھولتے ہیں انویریبلی جس کے ساتھ بن نہ رہی ہو اونچی اسی کی تصویر بار بار آتی ہے اور وہ شدید خوش لگ رہے ہوتے ہیں اور بندہ کہتا ہے تو یہ والی چیزیں آپ چھوڑ دی. نہیں بہت اچھی بات ہے. سو ایٹ لیسٹ آج کی بات سے یہ میں I'm taking this home definitely. Thanks to both more of you. painful for you than it is for the other person. It becomes toxic otherwise. اور دیکھیں جس اب مہینے میں ہم بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں اس کی تو روح جو ہے وہ بھی معافی پہ ہی ہے, درگزر ہے اور دوسروں کا سوچنے کے لیے ہے. تو اس میں بھی اگر ہم اپنے آپ کو امپروو نہیں کریں گے یا ایک اتنی اچھی بات نہیں سیکھ سکیں گے تو کیا فائدہ. بہت اچھی بات. کل کے اورنگزیب میں اور آج کے اورنگزیب میں کیا فرق ہے؟ میں میچورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں اور کل سے مراد وین یو ور ان یور لیٹ ٹینز, وہ ایک جو ٹائم نہیں ہوتا جب بندہ 16 سے 21 سال کا ہوتا ہے, بڑا ہمارا اس وقت انسان کو اپنے آپ سے کوئی زیادہ عقل مند لگ ہی نہیں رہا ہوتا. اور اب میں یہ آپ سے بھی میم میں نے سوال پوچھا. سو آئی وانٹ ٹو آسک بوتھ آف یو دس کوسچن کہ پہلے والی مریم میں اور آج والی میں کیا فرق ہے. اگر آپ میری بیوی سے پوچھیں گے تو وہ تو کہے گی کوئی فرق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ مجھے کہتی ہوتی ہے کہ نہیں, وہ کہتی ہے بچوں نے بڑے ہو جانا, آپ نے بڑے نہیں ہونا. یہ تو ہم سارے ہی کہتے ہیں بٹ یہ بھی ایک اچھی بات ہے. ٹو می آئی تھنک ٹو می دیٹس این ایڈوانٹیج. مجھے جو خود اپنے میں فرق محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آئی ہیو بیکم مور کلوز ٹو ریالٹی. میں زیادہ اب پریکٹیکل سوچتا ہوں. پہلے ہوائی بات ہوتی تھی, مطلب کھلی بات ہے, کیا لگتا تھا ٹکر ماریں گے دیوار کو تو دیوار پھاڑ کے گزر جائیں گے. اب ہوتا ہے کہ نہیں, دیوار کو سر ماریں گے تو چوٹ لگے گی. آئی تھنک زیادہ پریکٹیکل کچھ ہو گیا ہوں, لیکن دماغی طور پہ کوئی زیادہ میچور نہیں ہوا ہوں. اللہ کا شکر ہے کیونکہ زیادہ میچور ہو گئے تو پھر ہم نہیں ہینگ آؤٹ کرتے. ہاں یہ بات بھی صحیح ہے. What about you? What was the younger you like? I'm not talking about بچپن کی طرف ہم آئیں گے. میں پہلے بات کرنا چاہتی ہوں وہ ٹائم جب ماں باپ بچوں سے بڑے تنگ ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ سے آپ کے ماں باپ کبھی تنگ میرے تھوڑی سی لائف ڈفرینٹ رہی ہے. آئی لاسٹ مائی پیرنٹس ایٹ اے ویری ینگ ایج. تو جس عمر کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت آئی ڈنٹ ہیو مائی پیرنٹس. We had this conversation earlier. I'm sorry. That was insensitive. لیکن پھر بھی دیکھیں بچپنا ہوتا ہے اور جوانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے اس طرح کی نہیں تھی لیکن پھر بھی اس میں اور آج میں فرق ہے. میچور بہت جلدی ہونا پڑتا ہے. سو اس وقت میں اور اب میں اس میں لوگ نیچر کے بہت قریب تھے. آپس میں لوگوں کی ٹوگیدرنس بہت ہوتی تھی. اب نا دنیا بہت اپنے آپ میں زندہ رہنے والی ہو گئی ہے. فاصلے زیادہ ہو گئے ہیں لوگوں میں, رشتوں میں فاصلے زیادہ ہو گئے ہیں. اب یہ فون ہی ہمارا سارا رشتہ داری بن گیا ہے. نہیں پر دیکھیں نا, آپ کو رشتوں کی اس لیے بھی قدر ہے کیونکہ آپ نے دنیا کے سب سے اہم دو رشتے کھو دیے اس عمر پہ جب سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. لیکن جوگن آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, اس میں ایک میں جو چیز اپنی فیملی میں اور دوسروں کی فیملیز میں نوٹس کرتی ہوں, ایک نا ہم بہن بھائی جتنے رہ گئے ہیں ان میں بہت ٹوگیدرنس ہے ماشاءاللہ. ابھی تک ہم لوگ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ورنہ اکثر سنتے ہیں کہ شاید یہی ایک ریزن ہے کہ جب ماں باپ نہیں رہے تو بہن بھائیوں نے بہت زیادہ ایک دوسرے کا کیا اور اب بھی سب اکٹھے. That's absolutely beautiful. اس نوٹ پہ ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے بیکاز ایز اے مدر میں بھی جب یہی سوچتی ہوں ویورس کے کیا کل کو کیا ہوگا تو مجھے حوصلہ اسی بات کا ہوتا ہے کہ حمزہ پہلے only child تھا, اب ماشاءاللہ اس کے he's got a step brother and sister also and he's got two like
सिबलिंग्स ऑल्सो, छोटे भी, मतलब हाफ ब्रदर एंड सिस्टर ऑल्सो. सो अब मुझे खौफ नहीं होता, फिक्र नहीं होती. अब मुझे ये है कि अल्लाह ताला जब आपका जी चाहे आप बुला लीजिएगा, जब आपकी मर्जी हो, जब मेरा वक्त आ जाए, पीछे से आपस में बिल्कुल कोई है, क्योंकि देखिए माँ बाप के बाद फिर भाई बहन ही बिल्कुल है. ऐसे ही है, वही नेक्स्ट support क्लोजेस्ट रिश्ता क्या है? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल एंड यू शेयर द सेम एवरीथिंग, बिल्कुल. एक्सपीरियंसेस, लाइफ. खैर, छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये दोनों प्यारे प्यारे लोग जब छोटे छोटे थे तो ये कैसे थे, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. जैसे कि मिस्टर औरंगजेब मिर्ज़ा ने कहा था कि इनमें मैच्योरिटी कभी नहीं आ सकती, उसका उन्होंने मुजाहरा ब्रेक में भी किया. बहुत शुक्रिया, और उसी हालत में हम वापस आ गए. बहुत शुक्रिया आपका हौसला अफजाई का. लेकिन आपसे ज़्यादा नॉटी हमें उड़ती उड़ती खबर आई है कि आप थी. बहुत ज़्यादा नॉटी थी. नहीं, बट आपकी क्या डेफिनेशन है नॉटी की? क्योंकि हमारी हमारी- फर्क नहीं. आई वॉज अ टॉम बॉय. दरख्तों पे चढ़ना, दीवारें फलांगना और बड़ी बड़ी अजीब हरकतें की. बताएं ना हमें. एक दफ़ा तो बस हम 3 बहन भाई में ज़्यादा दोस्ती थी ना, तो वो हम लोग दोपहर में बाहर निकल आते थे गार्डन में, अपने घर से बाहर नहीं, तो दरख्तों पे चढ़ते थे. एक दफ़ा वो भाई को चढ़ा दिया ऊपर, तो ऊपर जाके ऊपर की टहनी टूट गई. वो ऊपर से सीधा नीचे. He fell down. यस. तो बस लेकिन गुड लक ये हुई कि उसको चोट नहीं लगी, लेकिन उसके कुछ बाद तो लगी होगी मासूम को. हमें डांट पड़ी. वो आज इतने तक भी पढ़ने चाहिए थे नहीं, वैसे एक तो मिनट, असूलन. नहीं, एक मिनट आपने बताया क्यों? नहीं बताया. आपस क्या- में निकले थे ना आप लोग? वो घर में ही था ना गार्डन, तो वो शोर शराबा मचा, वो गिरा. जाहिर है फिर तो कंट्रोल नहीं ना हो सकता, छुप नहीं सकते. तो वो फिर उस वक्त पेरेंट्स थे. मासूम शरारते थी. मासूम, उस जमाने में मासूम ही होती. जी, मैं हमसायों के घर को आग लगाने की कोशिश की थी 2-3 दफा मिट्टी का तेल लेके. ये अक्ल नहीं थी कि मिट्टी का तेल जब आप फेंकते हैं तो वो वैसे ही उड़ जाता है. जुगन आप और समझदार. माचिस और आगे से जलाने की कोशिश करी, माचिस की थी आज मुझे एहसास ऐसे हुआ. करके ना. वैसे तो मुझे क्या लगता है हमसायों से दुश्मनी क्या थी? नहीं, वो दुश्मन था ना. अच्छा, वो दुश्मन था. इमेजिनरी या रियल? नहीं, मतलब उस स्टेज पे आपको पता है 8-10 साल की उम्र पे दुश्मनियां बड़ी सीरियस होती थी. बहुत. वैसे वो तो बड़ी सीरियस. मुझे आज एहसास हुआ जुगन, मुझे लगता है तुम मेरी कूम के मेले वाली बिछड़ी बहन हो. के मेले में हम तुम जरूर वहाँ पे कहीं गुमी और तुम मेरी बहन ही हो, क्योंकि लेकिन तुम समझदार वाली बहन थी, मैं जरा डम वाला भाई हूँ. कि मैं कौन सी समझदार थी, कौन सी को आग असल में लगी? समझदार ये थी कि एक दफा नहीं लगी, 3 सुन दफा तो लो पकड़ी ना. गई. तुम समझदार इसलिए थी कि तुम साथ वालों के घर को जला रही थी. मैं बेवकूफ़ी से था कि मैं अपना घर जला रहा था. Oh my God. क्योंकि व्हाट आई डिड वाज कि हमारा गार्डन टाउन में घर था, 4 कैनाल हाउस था, तो घर में बहुत से दरख्त थे. तो वो जब सीज़न होता है वो काटते हैं, तो वो पीछे बैक साइड पे काफ़ी बड़ा सा एरिया था, वहाँ पे वो अम्मी ने सारा इकट्ठा किया हुआ था ना, कि अभी वो पिकवाना था. तो अम्मी अबू लॉन में बैठे हुए थे और मैं गया वहाँ पे. छोटी सी झाड़ी सी थी जहाँ बहुत सी झाड़ियाँ थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा जला के देखता हूँ. तो मैंने माचिस के साथ थोड़ा सा जलाया, थोड़ी सी आग लगी, मैंने बुझा दिया. बड़ा मज़ा आया. मैंने कहा वाह ये तो बड़ा शुगल है. दोबारा जलाया, थोड़ी सी और बड़ी, फिर बुझा दिया. कहा ये तो बड़ा मज़ा है. फिर मैंने कहा मज़ा नहीं सही आ रहा, थोड़ा और बढ़ने दो. जलाया तो बढ़ते बढ़ते थोड़ी सी बढ़ गई, जब बुझाने की कोशिश की, छोटा सा था, वो नहीं बुझ रही थी, वो और भड़कनी शुरू और हो बढ़ गई. के ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो गई थी. वहाँ पे एक हमारा जामुन का दरख्त था बड़ा सा, उसको लग उस गई. तक पहुँच गई आग. अच्छा अम्मी वो भाग चल बैठे हुए- गया दरख्त. सुन तो लो, घर शुक्र हो घर बच गया. मैं आई वुड रन. इश्क है जामुन से. वहाँ पे अम्मी अबू लॉन के सेंटर में थे, किनाल का पीछे लॉन था. मैं आई वुड रन किनाल के उसके ना एंड पे टूटी थी. वहाँ से मेरे पास छोटा सा मग्गी सी थी, मैं वो भरता था, भागता वापस, जब तक पहुँचता था तो पानी गिर जाता था सारा. थोड़ा सा फेंकता था, फिर भागता था. तो 2-3 फेरे लगाए ना, तो अम्मी ने कहा ये क्या कर रहे हो तुम? तो मैंने कहा वो पता नहीं कुछ कहीं से कुछ आग लग गई है. मैंने कहा क्या मतलब आग? कहीं से धुएं. उसके बाद धुएं. ओह उसके बाद जो तो हुआ बुझी कैसे वो आग? वो बस साथ वाले भी आ गए, फिर वो फायर ब्रिगेड आया. Oh my God. ओहो बेटे कितने- जो उसके बाद वो मैं नहीं बताना नहीं, चाहता. मैं please बड़ा शर्मिंदा बताओ, हूँ उसके क्योंकि बाद. तो आप शर्मिंदा हो, हम भी खुश होना चाहते हम हैं. हाँ थोड़ा सा. उसके बाद जो हुई, आप सब समझदार हैं. बहुत लितरौल हुई. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, मैं अक्सर ये सवाल करना चाहती हूँ पेरेंट्स से और घर के बड़ों से कि भाई कोई बहुत बड़ा हादसा हो, उसके बाद बच्चा बच जाता है, तो आप उसको मार मार के उसका भुरकस क्यों निकालते हैं कि तुम बचे क्यों?
یہ ایک سوال ہے. میں پہاڑ کی چوٹی سے لٹکی ہوئی تھی 4 سال کی جگن کاظم, ٹھیک ہے, یہ مری گئے ہوئے تھے اور لٹکی ہوئی اور ڈر کے مارے آواز نہیں نکالی. میری امی کہانی بتاتی ہے, مجھے نہیں یاد. ایک پہاڑ کی چوٹی پہ لٹرلی مری میں, وہ گھر تھا کوئی نور لوج, وہاں پہ میں اس طرح لمکی ہوئی ہوں, ٹھیک ہے. ماں نے 2 چھوٹے چھوٹے ہاتھ دیکھے, پہلے جگن کا ہے پتا چلا, جگن ڈگتے ڈگتے کسی طرح میں اب ٹنگی ہوئی اس پہ. بڑی مشکل سے عطا ڈرائیور تھے ہمارے, شوفر تھے, وہ نیچے آئے, وہ ایک اتنی سی بنی کے اوپر چڑھے اور اس طرح کر کے نا اتار کے نیچے. وہ کیا میرے پیر زمین پہ لگے تو اماں نے مار کے سوال یہ ہے کہ گرنے سے شاید مجھے اتنی چوٹ نہیں لگی, جتنا مار کے میرا بھرکس نکالا تو گر نہیں دیتے. لیکن وہ مار کے کھانے کے بعد میں دوبارہ پتہ چل گیا ہوگا ایسا کام نہیں نا. مجھے یقین ہے جگن نے تب بھی اس طرح کیا ہوگا. آپ کو لگتا ہے جگن کو نے کچھ سیکھا ہوگا اسے؟ نیور. اس کو پتہ نہیں چلا ہوگا مار پڑی کیوں. مجھے تو یہی تھا, میں نے کہا مطلب میں بچ گئی اس لیے مار رہے ہیں مجھے. پیر بھی تو سلپ ہو سکتا تھا بھائی, ضروری تو نہیں ہے کہ میں نے چھال مار دی. اتنی میں ڈرامیٹک تو نہیں تھی. ان کو پتا تھا یہ جان کی ٹنگی ہوگی. اچھا اوکے, ناؤ what I do want to know about is آج کل کیا چل رہے ہیں معاملات, کام کے, مصروفیت کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم پرانی باتوں میں آگے کی بات مس کر دیں, آئی نیڈ ٹو نو آج کل ہو کیا رہا ہے. جی سیریلز ہی ہو رہے ہیں, 2 ابھی پی ٹی وی کے ہی کر رہی ہوں. ابھی میرپور سے ہی آئی ہوں 2-3 دن پہلے. اٹ واز اے بیوٹیفل پلیس اینڈ اچھا ہوگا انشاءاللہ. وہ بھی ساتھ کاسٹ بہت اچھی ہے, ٹیم اچھی ہو تو کام کرنے کا مزہ بہت آتا ہے. اور پی ٹی وی کا جو ایک ہمیشہ میں تعریف کرتی ہوں نا, ان کا اسکرپٹ پہلے ملتا ہے. واحد چینل ہے, واحد چینل, پروڈکشن ہاؤس, واٹ ایور, کیونکہ اسکرپٹ پہلے اپروو ہوتا ہے, پھر وہ چیز ٹیک آن ہوتی ہے, اس لیے اسکرپٹ تیار ہوتی ہے. ورنہ تو انجب آپ کو بھی پتا, سیٹ پہ جاؤ تو منتیں کر رہے ہوتے کہ جی خدا کا واسطہ اسکرپٹ دے دیں, اور سین سے پہلے آپ کو آ کے اے ڈی سنا رہا ہوتا ہے آپ کی لائف. لیکن یہ سبھی سن لیں جتنے بھی ہیں اس میں, وہ یا ایک پیپر پکڑا دیتا ہے کہ باری باری پڑھ لیں. تو لیکن یہ پی ٹی وی کا سب سے جو ہے نا مجھے اچھا لگتا ہے کہ اسکرپٹ وقت سے بہت پہلے مل جاتا ہے. ایٹ لیسٹ آپ اپنے کریکٹر کو پڑھ لیتے ہیں, اس کے حساب سے تیاری آپ کی ہوتی ہے, اور اس لیے مجھے پی ٹی وی کا کام کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے. Amazing. What about you? جگن ابھی تو کمرشلز ہی کر رہا تھا. ابھی ایک مشروب کا آج کل کافی آ رہا ہے. جی بہت پیا میں نے. شوٹ کے دوران کو 2-1 بوتلیں تو ٹکا گیا ہوں گا میں. پی کے وہ میرے ساتھ جو تھی وہ کہتی یہ ہر شاٹ کے بعد آپ اس کا گلاس بھرتے ہیں, میرا کیوں نہیں بھرتے؟ میں کہا کیونکہ میں پی رہا ہوں اور آپ پی نہیں رہی. سو کوئی 2-1 بوتلیں تو میں نے پی لی. اور بٹ اٹ واز ویری نوسٹالجک بیکاز بچپن کی یاد آتی ہے, رمضان کی یاد آتی ہے. اس کے ساتھ بھی کہ بچپن میں وہ دودھ اور مشروب بنتا تھا, لال شربت جو ہے, ہم لال شربت تو پکا. لال شربت تو کھانسی کا بھی ہوتا ہے. This is true, this is That's true as well. پر وہ دودھ میں نہیں آپ ڈال سکتے. نہیں, بٹ بات یہ ہے کہ وہ بھی تو کتنے اچھے وقت تھے نا. بالکل, مطلب کتنی ہمیں خوشی ہوتی تھی چھوٹی سی چیز سے کہ لال شربت دودھ میں ملا کے پی لیا. یا مجھے یاد ہے کہ آئی ڈسکورڈ کہ جو وہ ہوتی ہے وائٹ والی فیزی ڈرنک, اس کے اندر ونیلا آئس کریم ڈال دو, یس آئس کریم سوڈا بن جاتا تھا. I remember سارے ایکسپیریمنٹس بندہ بچپن میں کرتا, پوری ٹیبل سے جا کے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ بھی نہیں ہوئی, ابھی نہیں ہوئی. میرے لیے تو ابھی بھی کمفرٹ ڈرنک ہے. وین آئی ایم اپسیٹ تو میں وہ بناتا ہوں. مجھے لگتا ہے میں بچپن میں چلا گیا ہوں, وریز ختم ہو گئی ساری. تو آپ کا رمضان پہلے کے رمضان سے مختلف کیسے ہے؟ آپ نے ایک بات کی طرف پن پوائنٹ پہ کیا کہ پہلے وقت اور تھے, اب بہت فرق, اب اسی کے ساتھ وقت گزرتا ہے زیادہ تر. ایک ہی ٹیبل پہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے, سب اتنے مصروف ہیں, آپس میں بات چیت نہیں ہوتی. اور اگر گھر میں افطاری یا سحری ہو رہی ہو تو اول تو اب باہر افطاریوں کا اور سحریوں کا کافی ٹرینڈ ہو چکا ہے. اکثر ینگر لاٹ باہر ہی جاتا ہے. اور بس میں تو اس چیز کو مس کرتی ہوں جو کہ بات چیت ہوتی تھی ٹیبل پہ, اس کو بہت مس کرتی ہوں. ہم ڈائننگ ٹیبل پہ نا بیٹھ کے کھیلتے تھے آئی اسپائی. اچھا, کیونکہ ہماری اردو بہت کمزور تھی تو انگریزی میں کہتے تھے آئی اسپائی ود مائی لٹل آئی سم تھنگ بگننگ ود لام. تو ماما کو کا طریقہ تھا ہمیں یہ اردو سکھانے کا, جو بہت فیل ہو جاتا تھا کیونکہ ہم لام میں بھی انگریزی کا کوئی ورڈ یوز کرتے تھے, لام سے لیمپ, اس قسم کے معاملات ہو جاتے تھے. پھر ہم نیم پلیس اینیمل تھنگ کہتے تھے. مطلب جب باتیں ختم ہو جاتی تھی تو کسی نہ کسی طریقے سے ماما ہمیں انگیج رکھتی تھی.
کہ گفتگو کریں, بات چیت کریں, اور اس وقت تھے بھی نہیں, اس وقت وہ والا تو فون تھا شوئنگ والا, انگلیاں تھک جاتی تھیں بالکل, اور گھر پورے میں ایک فون ہوتا تھا اور سب کی ضروریات پوری ہوتی تھیں اس سے. ہاں, بیکاز اس کا استعمال کم تھا, آپس میں کمیونیکیشن زیادہ, کمیونیکیشن بہت تھی. بھائی فون پہ بندہ بات کرتا تھا حال پوچھنے کے لیے, خیر ہے کوئی بیماری سکھ دکھ وٹ ایور, یا پھر آپ گھر پہ ہیں ہم آ جائیں, یا آپ ہماری طرف آ جائیں. بڑے خوبصورت زمانے ہوتے تھے. آپ تو فون کا کہہ رہی ہیں نا, میں بھی ایک آرمی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں, تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جب ہماری مدر نے اپنے فرینڈس وغیرہ کو کالونی میں ملنے جاتے تھے تو وہ نا ایک پیپر پہ لکھ کے بھجواتے تھے. اچھا, نوٹ جاتا تھا, وہ آپ کا بیٹمین نوٹ لے کے جاتا تھا کہ بیگم صاحب نے آنا ہے. تو اور پھر اکثر یہ خواتین نا صبح اکٹھے بیٹھا کرتی تھیں, جب ہم چھٹیاں تھیں تب پتہ چلتا تھا نا. اور لیکن اپنے ہسبینڈس کے آنے سے پہلے دے یوز ٹو گو بیک. اور میرا خیال میں اس زمانے میں آپ بھی اگری کریں گے, اگر آپ کو تھوڑا بہت یاد ہو, کہ سب لوگ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. ناشتے کے بغیر بچوں کو گھر سے نہیں جانے دیا جاتا تھا. اب تو جواب ہی ہوتا ہے کھاتے ہی نہیں ہے ناشتہ. او بھائی 5 سال کا بچہ اگر کھانا نہیں کھا رہا تو اس کو کھلانا آپ کا کام ہے. I find it shocking کہ مجھے اس دن کسی نے کہا کہ میرا بیٹا حسن جو 7 سال کا ہے, کہتی I don't know تم اس کو ناشتہ کیسے کرا لیتی ہو صبح, میرا تو کھاتا ہی نہیں ہے. اب میں نے اپنی زبان کو لگام یہ کیسے ہوا نہیں, میں نے چپ ہو گئی, میں نے کہا بلا وجہ لڑائی ہو جائے, بچے کی دوست کی امی ہے, بٹ آئی وانٹیڈ ٹو ٹرن اراؤنڈ اینڈ سے کہ 7 سال کا بچہ کیسے ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کہ وہ ناشتہ نہیں کھائے گا. وہ تب ناشتہ نہیں کھائے گا جب وہ رات کو لیٹ سویا ہے اور صبح وہ اٹھا ہے کم نیند کے پورا کر کے, جس کی وجہ سے اس کو پروبیبلی نوزیا ہو رہا ہے اور وہ کھا نہیں پا رہا. اینڈ دی سیکنڈ دیٹس دی اونلی ریزن. نہیں, دی ادر ریزن از کہ مدرس کے پاس ٹائم نہیں ہے ٹو گیو ٹو دی چلڈرن. پیشنس نہیں ہے, کیونکہ پہلے مائیں بیٹھ جاتی تھیں اور آہستہ آہستہ اب ایک فون پہ ہوتی ہیں, کھا لو کھا لو. اب میری نور افلاطون ہے 3 سال کی ہے, 3.5 سال کی ماشاءاللہ, وہ جیسے ناچتے گاتے اس کا ڈسپلن بالکل فرق ہے. باقی دونوں لڑکوں کو میں نے بہت ڈسپلن کے ساتھ بڑا کیا, یہ چھوٹی نہیں قابو آتی, جیسے تیسے بھی ناشتہ کرے بغیر نہیں جاتا, کچھ بھی ہو جائے. یہ تو پھر مدرس نے عادت ڈالنی ہوتی ہے کہ آپ نے انشور کرنا ہے بچہ کیسے. مجھے سمجھ آتی جو پیرنٹس یا اسپیشلی مائیں, بیکاز موسٹلی مائیں ٹیک کیئر کر رہی ہوتی ہیں کہ جی نہیں یہ چیز نہیں کھاتا, یا نہیں یہ نہیں کھائے گا, آپ ٹرائی کرائیں گے نہیں تو وہ بچے کو کیسے پتہ لگے گا. مجھے تو میرے لیے تو ایک رول ہے اپنے بچوں کے لیے ایٹ لیسٹ, کہ وہ کوئی چیز کہنا چاہیے نہیں کھانا, میں کہتا امپاسبل, کھانا تو تم نے ہے, تم ٹرائی ضرور کرو کہ اوکے اف یو ڈونٹ لائک اٹ اوکے یو کین ٹیل می, بٹ کھانا تو لازمی ہے, ہر چیز ٹرائی ضرور کرو. یو سی ٹرائی کرو. اور بینگن, بھنڈی, کریلے, یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو یونیورسلی چھوٹے بچے نہیں پسند کرتے, لیکن ایک دفعہ ٹرائی کریں, ٹرائی ضرور 6 مہینے بعد پھر سے ایک دفعہ ٹرائی کریں, پھر 2-3 ہفتے کے بعد پھر ٹرائی کریں. ہوتا یہ کہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. آج کل کے پیرنٹس کے پاس خود بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے, خود دے وانٹ ٹو گو آؤٹ اینڈ ایٹ from outside or order the food from outside. تو میرا خیال ہے کہ ہم سے تو بہتر گورے, ان کی کیونکہ ٹیبل پہ بنتی ہی ایک چیز ہے, بھائی لازانیہ بنا لیا, ریڈی ٹو فرائی, آپ نے اپنے کھانے ہیں یہ کرنے, اب یہ کھائیں آپ. جی بالکل. اور دوسری بات جو کہ ایک اور چیز میرا خیال ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, جو چیز ہم اپنے گھر میں ضرور فالو کرتے ہیں, کہ رات کا کھانا سب نے اکٹھے کھانا ہے, لازمی, نو میٹر واٹ. اکیلا کوئی کمرے میں نہیں کھائے گا, کوئی علیحدہ پہلے نہیں کھائے گا کہ جی مجھے بھوک نہیں, ایوری بڈی ہیز ٹو سیٹ اینڈ ہیو فوڈ ٹوگیدر. دیکھیں یہ وہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا جو پلس پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے, کوئی بچہ کسی ڈپریشن سے گزر رہا ہے, کوئی بلینگ چل رہی ہے, کوئی بندہ فیملی کا آف ہوا ہوا ہے, ایک دن کھانے کے ٹیبل پہ ان کا مزاج ٹھیک نہیں, دوسرے دن وہ آف لگ رہے ہیں, تیسرے دن گھر والوں کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ یار سم تھنگ از رانگ, کچھ گڑبڑ ہے, آپ کو ایک انڈیکیشن مل جاتی ہے. آج کل میجر ریزن وائی لوگ کہتے ہیں ہمارا بچہ تو بالکل ٹھیک تھا, اس نے سوئسائڈ کر لیا, اس نے سوئسائڈ اٹیمپٹ کی. اس کے پیچھے میں ایک ماں ہونے کے ناطے یہ بات کری, یہ بھی ریزن ہوتا ہے کہ جب آپ کی کمیونیکیشن کوئی نہیں ہے, جب ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے سارے اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, اب آپ کو کیا پتا بچے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. ہمارے گھر کا تو سسٹم اتنا اچھا تھا کہ آفٹرنون پہ, کیونکہ میرے فادر آرمی میں تھے تو آ جاتے تھے آفس سے, ہم بھی اسکول سے آ جاتے تھے, تو اکٹھے بیٹھتے تھے اور ایک ایک بچے سے پوچھا جاتا تھا تمہارا دن کیسا گزرا, تمہارا کیسا گزرا. وی آل یوز ٹو شیئر آور ایکسپیرینسز. تو کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی کہ کسی کو کوئی پرابلم ہوتا اور کسی کو پتہ نہ چلتا پیرنٹس کو یا اس طرح سے. تو آئی تھنک دیٹ واز اے ویری گڈ آئیڈیا. بالکل بالکل. اب آج کل تو بچوں سے بات کرنا بڑا ضروری ہے, اور اکٹھے بٹھا بچوں کے فرینڈز بننا بڑا ضروری ہے. بالکل بالکل. آپ دونوں سے ان دی اینڈ
کوئی ایک اچھی بات, کوئی پتے کی بات جو آپ ہمارے ویورز کے ساتھ اس ماہ مبارک یا ایز اے لائف لیسن شیئر کرنا چاہتے ہیں. آپ نے تو خیر اپنی زندگی میں ایک عمل ایسا کیا کہ آپ زندگی میں کبھی کوئی پیغام نہ دیں تو آپ نے بڑا خوبصورت پیغام دیا. آپ نے اپنے بھائی کو اپنا کڈنی ڈونیٹ کیا تھا, وہ کڈنی ٹھیک چل رہی؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. جی اللہ کا شکر ہے. آپ کی کڈنی تھی اس لیے اب تو مذاق کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ, اس لیے مجھے ذرا پریشانی ہوتی ہے. اور بھائی بھی الحمدللہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. نہیں مطلب ان کے اندر کوئی ایسے چینجز آئے ہوں اورنگزیب نما؟ تھوڑا ڈسکو ہو گئے. مجھے لگ رہا تھا, مجھے یہی تھا کہ بھائی اگر ایک کڈنی کا بھی فرق پڑتا ہے پھر. جی کڈنی سے بھی فرق پڑتا ہے. تھاٹ کہ بلڈ کا سنا تھا ٹرانسفیوژن. اورنگزیب نما وائرس چلا گیا نا, وائرس چلا گیا نا. وی آر سو پراؤڈ آف یو. دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات اس لیے مینشن کرتی ہوں کیونکہ وربلی ہزار باتیں ہم کرتے ہیں. جی بالکل. لیکن پیرنٹس بھی کبھی کبھی گھبرا جاتے ہیں اور ایسے موقع پہ پیچھے قدم رکھ لیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے, یہ میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو اپنی کڈنی نہیں دی, بچی کی ڈیتھ ہو گئی اور اس لیے نہیں دی کیونکہ ان کو اتنا, اور بعد میں اتنا ریگریٹ کیا اور اتنا روئیں کہ میں دے ہی دیتی. لیکن وہ وہی والی بات ہے نا, خوف, سرجری کا خوف اور اس چیز کا خوف اور موت کا خوف. لیک آف اویئرنس. بٹ بات یہ ہے کہ رب نے دینی ہے جو بھی چیز ہمیں دینی ہے. بالکل. تو کوئی ایسی پیاری بات جو آپ شیئر کرنا چاہیں میم؟ دو تو دی بھی اس لیے ہوتی ہیں کہ ایک آپ کے لیے ہوتی ہے اور ایک اللہ میں نے کسی کے لیے ہوتی ہے. اچھا وہ اب آپ کو یہ بتاؤں, جو انہوں نے تو بہت بڑی بات کر دی, تو میرے کیونکہ بتایا کہ پیرنٹس بہت جلدی چلے گئے, تو میری جب شادی ہوئی تو آئی ٹک مائی مدر ان لا ایز مائی مدر. تو لوگ وہی کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا یہ تو یہاں کی بات ہے نا, سوچنے کی بات ہے. تو شی ڈائڈ 3 years بیک ایٹ دا ایج آف 96. تو وہ کہتی تھیں, ہاں وہ کہتی ہیں ماشاءاللہ بیوٹیفل, must have been a beautiful life also. Oh yes. میں نے تو جی 96 years, وہ میں کہتی ہیں اب ہوتی ہیں تو ان کی 8 مارچ کو برتھ ڈے 99 ایئرس کی ہو جاتی ہیں. تو شی آلسو یوز ٹو سے کہ میری اپنی بیٹی بھی ہوتی تو کبھی مجھے اس طرح نہ رکھ سکتی. تو مجھے میرا خیال ہے کہ میں نے ایک, مجھے بہت اطمینان ہوتا ہے سوچ سوچ کے. اچھا ان کی اپنی بیٹی نہیں؟ اپنی ہے, وہ بچے ان کے 2 ہیں جو امریکہ میں ہوتے. میرے ہسبینڈ کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی بہت پہلے, تو آئی اسٹیڈ ود مائی مدر ان لا. تو وہ بس یہ بات کرتی تھیں کہ مطلب بیٹی سال میں ایک دفعہ آ جاتی تھی, بیٹا نہیں اس کو ٹائم ملتا تھا. لیکن مجھے دل میں بہت اطمینان ہے کہ اگر میں اپنے پیرنٹس کی نہیں تو اپنی ساس کی میں نے بہت لک آفٹر کیا ہے. قدر تھی نا, ایک پیرنٹ کی قدر تھی. بالکل, وہ کسی کا تو پیرنٹ تھی نا. لیکن میں لوگوں کو یہ کہتی تھی پتہ نہیں ہم کیوں ان کو ساس سمجھتے ہیں یا اس طرح سے کیوں لیتے ہیں. جب بڑے ہو جائیں نا, جو بزرگ ہوتے ہیں گھر کے, وہ بہت ہی قابل قدر لوگ ہوتے ہیں. ان کو پیار کر کے دیکھیں, ان کی خدمت کر کے دیکھیں, جو سکون اور اطمینان ملتا ہے نا, اور جو دعائیں ان کے دل سے, دعا سے, بزرگوں کی دعا ویسے ہی بڑی, وہ تو پھر آپ کی زندگی بدل دیتی ہیں, آپ کی آخرت بدل دیتی ہیں. اسی لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے بھاگ لگائے اور ہمیشہ آپ کو اسی طرح ایک پازیٹیو اینڈ گڈ ہیومن بینگ رکھے. آمین. واٹ اباؤٹ یو مسٹر جگن؟ میں تو یہی ایڈوائس دوں گا کہ لیو ان دا مومنٹ. جو آج ہے وہ بہت اہم ہے, جو گزر گیا اس کی چھوڑیں, اور جو آئندہ کا ہے اس کو آپ کو پتہ نہیں. اس لیے فوکس کریں, آپ کے بہت دور کی پلاننگز نہ کریں, اینڈ ڈونٹ جج پیپل. میرے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کل انفارچونیٹلی ہر کوئی دوسرے کو جج کر رہا ہے. مجھے لگتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ میں نہیں اگر چاہوں گا کہ مجھے کوئی جج کرے تو مجھے کسی دوسرے کو بھی جج نہیں کرنا چاہیے. بالکل. بیوٹیفل میسیجز, تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو. اینڈ اب پڑھتے ہیں, ہمارے بہت ہی پیارے بھائی محمد نعمان ارشد غوری ہمارے ساتھ ہیں. آپ آفیشیل نعت خواہ ہیں نیشنل اسمبلی پاکستان کے. جی آئیے نعمان بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود
دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. اتنا تڑپا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے, حاضری کے لیے. جی اٹھوں گا جو محمد کے شہر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی, میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی, در پنجتن سے جڑی. بے خطر ہو کے لغد میں اتر جاؤں گا. اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور دیا, اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور دیا, کوئی اور دیا. لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا. لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. Back from the break, viewers. ایک لائٹ گفتگو کے سلسلے کے بعد جب ہم آج کے اصل ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں تو بات کرتے ہوئے بھی ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی ہے. ایکچولی حوصلہ اس بات کا ہے اور سکون بھی اس بات کا ہے کہ جو ہستی جو پرسنالٹی آج ہمارے ساتھ ہیں آج کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں وہ اتنی مکمل اور خوبصورت انداز میں بات کرتے ہیں کہ کبھی کبھی سخت سے سخت اور بھاری سے بھاری ٹاپک جو ہے وہ اتنی
آسانی اور خوبصورتی سے ایکسپلین بھی کر دیتے ہیں اور بات بھی اکراس ہو جاتی ہے. میں بات کر رہی ہوں ایک ایسی پرسنالٹی کی جو اسکالر ہیں, ریسرچر ہیں, سیورل کتابوں کے آپ شاعر ہیں کہ آتھر ہیں, اور اس کے ساتھ نعت کو شاعر بھی ہیں. میرے استاد ایک ایسے انسان جن کو ویریس نیشنل سیرت ایوارڈ سے تو نوازا گیا, لیکن انٹرنیشنل لیول پہ بھی ان کو بہت رسپیکٹ اور پذیرائی ملی. میں بات کر رہی ہوں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب, آج کا ٹاپک بہت مشکل ہے اور بہت پینفل ہے, کیونکہ یہ وہ دن ہے, وہ وقت شروع ہو گیا ہے جب باب حکمت بند ہو گیا, اللہ, شہر علم کا دروازہ بھی بند ہو گیا, دین اسلام کے چہرے کو داغدار کر دیا گیا. آپ کی طرف پڑھنے سے پہلے ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور پیارے بھائی بھی ہیں, ان کا بھی انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں, کیونکہ ان کی طرف ہم بڑھیں گے کچھ عرصے کے بعد, کچھ دیر کے بعد. ہمارے ساتھ عابد رؤف قادری صاحب ہیں, ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جو بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں اور پنجاب اسمبلی کے آفیشیل نعت خواہ ہیں, ون آف دی آفیشیل نعت خواہ ہیں. السلام علیکم. اینڈ اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, بھیا آپ بھی پنجاب اسمبلی میں بھی کلام پیش کرتے ہیں, رائٹ؟ سو بڑے بڑے لوگ آج ہمارے ساتھ ہیں, میرے لیے بہت بڑا آنر ہے. علامہ صاحب, آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کیا عظمت و اکرام ہے اللہ اللہ, کیا عظمت و اکرام ہے اللہ اللہ, کیا عظمت و اکرام ہے اللہ اللہ. ہر حرف میں ہے گنج معانی پنہا, ہر حرف میں ہے گنج معانی پنہا. کیا نام علی نام ہے اللہ, سبحان اللہ, واہ. کیا نام علی نام ہے. عین لام یا 3 حروف ہیں اور ایک کائنات علم و حکمت و دانش ان حرفوں میں بند ہے. کبھی ان حروف پہ آپ جائیں, جو علم اسرار الحروف کی دنیا کے علماء اور ماہرین اور عرفاء ہیں, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ علی کا علو, رفت اور بلندی کہاں جاتی ہے, اس کی رسائی کہاں تک ہے. حضرت شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم. یہ وہ ذات گرامی ہے جو ایک طرف اپنے خالق کو مالک کا تعارف ہے. اللہ رب العالمین کا ایک اسم مبارک ہے العلی, ولا جو ہم آیت الکرسی میں آخر میں پڑھتے ہیں, ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. العلی اللہ رب العزت کا نام. تو یہ صفات الہیہ کے مظاہر میں سے ایک مظہر اتم ہے. علماء سے آپ پوچھیں گے تو وہ یہ کہیں, اگر آپ صوفیہ اور عرفاء سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ یہ شہنشاہ دائرہ ولایت ہیں, یعنی ولایت تعلق باللہ کا جو نبوت کے بعد سورس ہے. ظاہر نبوت تو کسبی چیز نہیں ہے, نبوت کسی کو کسبی طور پہ نہیں ملتی, نبوت تو اللہ جس کو دے اس کو ملتی ہے. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. ولایت کی دنیا میں, یا یوں میں اس کو تھوڑا اور آسان کر دوں کہ غیر انبیاء کا جو اللہ سے تعلق ہوتا ہے نبی کے علاوہ, اس تعلق کی اگر پہلی آفیشل اور ٹیکنیکل ڈسکوری کسی نے دیکھنی ہو تو وہ حضرت مولا علی کی ذات گرامی.
یہ میں صوفیاء کی ٹرمنالوجی میں آپ بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں آپ شہنشاہ دائرہ ولایت ہیں، اور اس کا ایک مطلب یہ ہے چونکہ اس کا تعلق پس منظر سے ہے تو اس لیے، اور تھوڑا سا روحانی ہے، تھوڑا سا ہڈن ورڈ سے اس کا تعلق ہے، تو اہل حال اہل مشاہدہ اس کو جانتے ہیں. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہندوستان سرہند شریف میں جن کا مزار ہے، 1000 سال کے مجدد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ دائرہ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ علی اپنی ولادت کے بعد علی یا ولی نہیں بنے، بلکہ علی اس جسد عنصری میں آنے سے پہلے بھی علی تھے، اور ان کی ولایت کا فیض صرف اس امت نہیں بلکہ پچھلی امتوں کے اولیاء کو بھی عطا ہو رہا تھا. سبحان اللہ. بارگاہ الہی سے آپ سمجھ لیجئے 2 دائرہ فیض بن رہے ہیں، ایک نبوت کا دائرہ ہے اور ایک ولایت کا دائرہ. بالکل. تو ولایت کے دائرے سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض پچھلی امتوں کے اولیاء کے لیے بھی جاری رہا اور اس امت کے اولیاء کے لیے بھی قیامت تک جاری رہے گا. یہ معنی ہے شہنشاہ دائرہ ولایت کا. آگے آپ پھر ان کے مدارج مراتب دیکھتے جائیے، قرآن پاک کی سینکڑوں آیات ہیں. ولادت دیکھیے، آپ کی ولادت ایک کعبۃ اللہ میں ہوئی. فارسی کے شاعر نے کہا کہ کسیرا میسر نشدنی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. کعبے میں ولادت، اللہ کے گھر میں ولادت ہو رہی ہے اور اللہ کے گھر میں محراب میں شہادت ہو رہی ہے. یہ علی کا آغاز ہے، یہ علی کا اختتام ہے. دیکھیے ظاہری دنیاوی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، ظاہری سیٹ اپ جو دنیاوی زندگی ہے وہاں جس کا اول و آخر یہ ہے، تو آپ سوچئے کہ اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کی وسعت کہاں ہوگی، کس درجے میں ہوگی. اس کے لیے پھر میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی بو علی چاہیے، کوئی جماعت علی چاہیے، کوئی دیدار علی چاہیے، کوئی داتا علی چاہیے جو بتائے کہ علی کون ہے، علی کا مقام اور علی کی شان اور علی کا مرتبہ کیا ہے. ہم تو چونکہ معمور ہیں اس محبت پر اور اس ذکر پر، اس لیے ہم یہ ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ من احب علی فقد احبنی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغض علی فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اور ایسے ہی الفاظ اپنی پیاری اور اپنی لاڈلی سیدہ بیٹی کے سلام اللہ علیہا کے لیے بھی یہی فرمائے ہیں کہ فاطمۃ بضغۃ منی فمن آذاها فقد آذانی. اور اپنی وہی وہاں تو اس سے بھی آگے کی بات کر، ہاں وہاں تو اس سے بھی عشق اور محبت ہائے اور کلوسنس کا لیول تھا. اللہ اکبر اللہ. اور یہ انتخاب تھا، اولاد سے بڑھ کے کون ہوتا ہے، اور لاڈلی بیٹی. اللہ اکبر سبحان اللہ. اور جو سیدۃ النساء الجنہ ہیں، جنت کے جوان خواتین کی سردار ہیں، ان کو فرمایا تھا کہ فاطمہ میں نے تمہاری شادی اس شخص سے کی ہے جو روئے زمین پر اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کے محبوب ہے، اور جو روئے زمین کا بہترین انسان ہے اور اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا اور پسندیدہ انسان ہے. علم و فضل میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، جس پہلو سے دیکھو اس کا ثانی نہیں ملے گا. تو آئیے مولا علی کے سیرت و کردار پہ بات کرتے ہیں. جی بسم اللہ بسم اللہ. مولا علی کے سیرت و کردار کو دیکھیے. آپ ابو الحسن ہیں، ابو تراب ہیں، حیدر کرار ہیں، شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں، باب مدینۃ العلم ہیں، ابو الحسنین ہیں اور زوج زہرا پاک ہیں. ہائے ہائے. علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نسب کے اعتبار سے سب سے پہلے آپ دیکھیے، یہ وہی نسب ہے جو اللہ کے حبیب سیدنا ہمارے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے، بنو ہاشم، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسانوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا اور مجھے اس میں سے جو بہترین ہے اس میں نہ رکھا ہو. یہ تو نسبی ہے. اب ظاہر ہے اس میں بندے کا اپنا دخل تو نہیں نہ ہوتا کہ میں نے کس قبیلے میں پیدا ہونا ہے، میرے ماں باپ کون ہونے ہیں، اس میں میرا تو کوئی دخل نہیں ہے. یہ اس کا مطلب یہ سلیکشن تھی، یہ ایک گفٹڈ سلسلہ تھا، ڈیوائن سلیکشن تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندان میں، فیملی میں، آپ کے چچا کے گھر، یعنی یوں سمجھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دادا بھی عبد المطلب ہیں اور سیدنا علی المرتضیٰ کے دادا بھی عبد المطلب ہیں. دیکھیے پھر چچا کے بیٹے ہو گئے، کزن ہو گئے، بھائی ہو گئے.
اور پھر داماد ہو گئے. ذرا جہتیں دیکھیے جڑنے کی. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں. اور پھر تربیت. جب ولادت ہوئی آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی ہیں، اور اسی دوران ہی جب درد محسوس ہوتا ہے. اب اس زمانے میں جو وہاں کی ایک کیفیت تھی بیت اللہ کی، مطاف کی، حرم کی، وہیں ان کے گھر تھے، یہ خود کسٹوڈین تھے، متولی کعبہ تھے. تو یہ باتیں اگر لوگوں کو پتہ ہوں تب انہیں حیرت نہیں ہوگی. یہ کوئی عام زائر نہیں تھا جو زیارت کرنے یا عمرہ کرنے یا حج کرنے آیا ہوا ہے. یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے گھر کے کسٹوڈین تھے، متولی تھے، انہی کا ہی گھر تھا وہ. تو لہٰذا وہاں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب خبر ملتی ہے، والدہ نے کہا کہ یہ میرا بیٹا حیدر ہے. حیدر شیر کو کہتے ہیں، ماؤں کو شوق ہوتا ہے. پھر عرب کی بنو ہاشم کی ماں. تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، گود میں اٹھایا. آنکھیں بند تھیں سیدنا علی کی. جب آپ نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے جو منظر دنیا میں دیکھا وہ چہرہ مصطفیٰ تھا. سبحان اللہ. تو آقا کریم علیہ السلام نے نام رکھا کہ یہ علی ہیں، اور پھر اپنی ہی کفالت میں اپنے ہی زیر تربیت رکھا. یعنی رسالت کے فیض اور دائرہ رسالت میں زیر تربیت رہے سیدنا علی المرتضیٰ. اور آپ خود بتاتے ہیں، سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے رہا کرتا تھا، اور یہ مثال ایسی ہے، کلچرلی تو اس کو صرف عرب سمجھ سکتے ہیں، بدو، لیکن ہم سن کے تھوڑا سا اندازہ لگا سکتے ہیں. فرماتے ہیں جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ اپنی ماں کے ہوتا ہے، میں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. سبحان اللہ. یہ تعلق و قرب تھا. اور پھر پہلی نماز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پڑھی ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. یعنی روئے زمین پر 3 نفوس قدسیہ جنہوں نے وحدہ لا شریک کو اس زمین پہ سجدہ کیا، ان میں سیدنا علی المرتضیٰ. آپ صرف 9 سال ابھی چھوٹے تھے، 9 سال یا 10 سال، دو روایت، ڈفرینٹ یا روایت. 9 سال تھی اس وقت یا 10 سال تھی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کس لیول کا بلائنڈ فیتھ اللہ اور بلائنڈ کس فیتھ. لیول کا عشق کے ہاں مطلب یہ میں اس کو اسی لیے تو وہ آپ نے جو اونٹنی اور اونٹنی کے بچے کی بات کی، آئی انڈرسٹینڈ. ہاں دیکھیں لوگ سمجھ سکتے ہیں اس مثال کو. وہ تو دیکھیے فیتھ جو ہوتا ہے نا جگن، فیتھ ہوتا ہے جب ہم ذرا بہت پختہ شعور میں چلے جاتے ہیں. تو ہم خود مسلمانوں کے گھروں میں ہم جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں کب بڑے ہو کے پتہ لگتا ہے کہ اب میں نے روزہ رکھنا ہے نا. تو ہمارا ایک اللہ ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے. یہ فیتھ اور عقیدہ اور ایمان جو ہے، کچھ چیزیں ہم اس سے پہلے بھی تو مان رہے ہوتے ہیں نا کسی کے بہاف پر. تو سیدنا علی المرتضیٰ جو ہیں، جب ان سے پوچھا نا ان کے والد نے ابو طالب نے کہ علی کیا کر رہے تھے تم، تو انہوں نے یہ نہیں کہا میں نماز پڑھ رہا تھا، چھوٹے تھے. انہوں نے کہا کہ جیسے وہ کر رہے تھے نا میں بھی ویسے ہی کر رہا تھا. سبحان اللہ. چھوٹے بچے جب اس طرح ماحول میں گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں. اور یہی چیز آپ بار بار کہتے ہیں، اللہ. جب ماں نماز پڑھے گی تو تب ہی اس کی اولاد بھی پڑے نماز گی. پڑھے گی. یہ تھا وہ لیکچر سے کچھ نہیں ہوتا. جی 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 عمل. بالکل. جہاں مصلی بچھے گا تو بچہ خود بخود آ کے کھڑا ہوگا آپ کے ساتھ. باقی وہ چیزوں میں بھی تو شامل ہوتا ہے نا آپ کو دیکھ کے. بالکل. تو مصلی پہ بھی ہوگا. یہ وہ نظام تربیت تھا جس میں حیدر کرار علی المرتضیٰ پروان چڑھ کے پھر باب مدینۃ العلم کی منزل کو. گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. عابد بھائی آپ کی طرف پڑھتے ہیں. جی منقبت پیش کریں جی گے. میں منقبت پیش کرتا ہوں. جیسے اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو قلبی ان کا غلام تھا، میں تو ابھی ان کا غلام ہوں، میری جد بھی ان کی غلام تھی، میں بھی ان کا ادنا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو
پنج تن کا غلام ہوں، اور مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے اس تن سے وہ سر جدا، کہ جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی ہی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی علیہ کہیں، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، اور میں قمر ہوں شاعر بے نوا، اور میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا ایک ادنا گدا، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میرا پنج تن سے ہے رابطہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ بہت ہی خوبصورت منقبت پیش کی ہمارے بھائی نے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اور بے شک ہم سارے ہی پنجتن کے غلام، اللہ اکبر، ہم تو غلام ابن غلام ہیں۔ سو آئیے بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ خود ایک خوبصورت نعت کو شاعر ہیں، اور جب آپ اپنا لکھا ہوا کلام پڑھ کے سناتے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز سے، تو آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ آپ نے بھی تو مناقب لکھے ہیں پنجتن پاک کے لیے، تو میں چاہوں گی کہ کچھ مولا علی کے شان میں آپ پیش کریں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے نا، شاعر تو کہنا ان کے شایان نشان نہیں، اشعر الشعراء ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ شعر اور شعور جب اپنی معراج پہ جائیں تو وہ مولا علی کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ خود صاحب دیوان شاعر ہیں، یہ یاد رہے، جو میرے دوست پڑھتے ہیں نا ان کی بارگاہ میں، چاہے وہ منقبت پڑھیں، چاہے وہ اپنا کلام پڑھیں، کسی کا پڑھیں، وہ ذرا یہ دھیان میں رکھا کریں کہ ہم جس بارگاہ میں شعر پیش کرنے لگے ہیں وہاں لبید بن جو ربیعہ ہیں، اور بڑے بڑے کعب بن زہیر اور عبداللہ بن رواحہ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جیسے لوگ بھی ان کے ایڈمائرر ہیں حضرت علی کے۔ وہ میں مولا علی کا ایک شعر آپ کو سنوں، مولا علی کا اپنا شعر، وہ کہتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا، ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، یہ ان کے کلام کا ایک شعر۔ کہتے ہیں ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ اس نے جاہلوں کو مال دے دیا اور ہمیں علم دے دیا۔
سبحان اللہ. یہ استغنا کا عالم ہے. تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. علامہ اقبال نے کہا. میں مولا علی کی شان میں عابد صاحب یہ ایسا کلام ہے جو میرے کسی کتاب میں نہیں ہے, تازہ غیر مطبوعہ کلام ہے. ماشاءاللہ. کربلاؤں کو رد علی مولا, کربلاؤں کو رد علی مولا, المدد المدد علی مولا. اور مصطفیٰ گر ہیں, یہ قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر ہے, یہ جو شعر پڑھ رہا ہوں. مصطفیٰ گر ہیں رحمت باری, قل بفضل اللہ و برحمتہ کی تفسیر ہے یہ شعر. مصطفیٰ گر ہیں رحمت باری, فضل ذات صمد علی مولا. اور جو مقابل کھڑی رہے تیرے, جو مقابل کھڑی رہے تیرے, کون سی ہے وہ صد علی مولا. جعفر و باقر و تقی و نقی, جعفر و باقر و تقی و نقی, غوث و داتا کے جد علی مولا. تیرے فضل و شرف کا دنیا میں, تیرے فضل و شرف کا دنیا میں ہے ٹھکانہ نہ حد علی مولا. تیرے روزے پہ رات دن برسیں, تیرے روزے پہ رات دن برسیں, رحمتیں بے عدد علی مولا. اور وہ جو آپ بات کر رہی تھیں کہ جس پہ تھا اعتماد زہرا کو, جس پہ تھا اعتماد, جس پہ تھا اعتماد زہرا کو, ہے وہی معتمد علی مولا. اور نقطہ پاک بائے بسم اللہ, بسم اللہ کا جو نقطہ ہے یہ بھی تفسیر ہے شان علی المرتضی. نقطہ پاک بائے بسم اللہ, واقف سر مد علی مولا. دوستوں کے لیے صحابہ کرم, دوستوں کے لیے صحابہ کرم, دشمنوں پر اشد علی مولا. اور فقر کو آپ ہی کے در سے ملی, فقر کو آپ ہی کے در سے ملی, خواجگی کی سند علی مولا. اور در پہ خیرات مانگنے کے لیے, در پہ خیرات مانگنے کے لیے آئے ہیں نیک و بد علی مولا. اور کون شہزاد پھر قبول کرے, کون شہزاد پھر قبول کرے, گر کریں مسترد علی مولا. کربلاؤں کو رد علی مولا, المدد المدد علی. کیا کہنا. ایک بات پوچھنی تھی آپ سے مجھے صاحب, اگر آپ برا نہ منائیں. دیکھیے جو میڈیا میں لوگ شاعری کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو آمد ہوتی ہے. جیسے ابھی آپ نے بالکل یہ ایک فریش کلام پڑھ کے سنایا ہے, یہ آپ نے ابھی اپنی کسی بک میں بھی نہیں نوٹ. جی نہیں, بک میں نہیں ہے. تو یہ عطا ہے میرے موبائل میں. ابھی 2 کلام میرے موبائل میں اور بھی ہیں. آپ یقین کریں وہ آمد اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ کاغذ پینسل نہیں, پھر آپ کو, آپ گاڑی میں جا رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں تو آپ کو وہ ظاہر ہے نہ لکھیں گے تو وہ کہیں سکپ ہو جائے گا. وہ ویٹ نہیں کرتا. شاعری ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نو مین. تو یہ جو علم ہے, یہ جو اترا ہوا علم ہے, ایک ہوتا ہے کسبی علم جو آپ نے خود کمائی سے, ہوتا ہے جو آپ کو ڈائریکٹ اللہ میاں دیتے ہیں. جو علم اترتا ہے نا, یہی تو خیرات ہے مولا علی کی. باب مدینۃ العلم سے یہی ملتا ہے. اور یہی میں آپ کو بات آپ نے کی کہ وہ دروازہ بند ہو گیا, وہ ظاہری دنیاوی اعتبار سے تو بند ہوا ہے, باطنی طور پہ بند نہیں ہوا, وہ کھلا ہے اپنے بندوں کے تھرو, اور اس کا فیض بٹ رہا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا فیض جو ہے حسن بصری سے چلا, امام حسن مجتبیٰ سے چلا, امام علی مقام امام حسین سے چلا, آگے ان کے نمائندوں اور خلفاء سے چلا, ائمہ اہل بیت سے, اولیاء کرام سے. دیکھیں بالکل وہ کیسا چل رہا ہے اور کیسا بٹ رہا ہے. یہ تو اس کی اس سمندر کے قطروں کا بھی ایک ہلکا سا چھینٹا ہے جو کبھی ہم جیسوں میں پڑ جاتا, کہ ان سے جو تعلق جو ہے, محبت جو ہے, تو پھر وہ علم. میں یہی کہتا ہوں کہ جب دروازہ علم کا ہے بھائی تو تم خیرات بھی تو وہی مانگو جو وہاں سے بٹ رہی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بالکل صحیح. اسی نوٹ پہ آپ جائیے تو آپ کو دیکھیں کیسے کیسے خزانے ملیں گے, علم کے خزانے ملیں گے. بالکل. بسم اللہ. مجھے پتہ ہے نعمان بھائی آپ بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ. آئیے. یہ منگتا آپ کی دہلیز پر آیا علی مولا,
یہ منگتا آپ کی دہلیز پر آیا علی مولا، اسے خیرات دیں حسنین کا صدقہ علی مولا، اسے خیرات دیں حسنین کا صدقہ علی مولا۔ غدیر خم سے اب بھی آ رہی ہے یہ صدا پیغام، غدیر خم سے اب بھی آ رہی ہے یہ صدا پیغام، اسی کا مصطفیٰ مولا کہ ہے جس کا علی مولا، اسی کا مصطفیٰ مولا کہ ہے جس کا علی مولا۔ جو شہر علم میں آنے کی خواہش دل میں رکھتا ہے، جو شہر علم میں آنے کی خواہش دل میں رکھتا ہے، تو ہے اس شہر کا بس ایک دروازہ علی مولا، تو ہے اس شہر کا بس ایک دروازہ علی مولا۔ ریاض خلد میں بھی یہ میرا ورد زباں ہوگا، ریاض خلد میں بھی یہ میرا ورد زباں ہوگا، علی مولا 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 علی مولا۔ بیک فرام دا بریک ویورز، ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعمان بھائی کیا خوبصورت منقبت پیش کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایبسلیوٹلی بیوٹیفل۔ شدی صاحب آپ ہمیشہ بہت پیارے انداز میں بریک میں بھی گائیڈ کرتے ہیں، ادروائز بھی آپ نے مجھے بڑی گائیڈنس دی ہے۔ میرے خیال سے ہم مولا علی کی زندگی کے کسی بھی ایسپیکٹ کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں تو سالوں سال گزر جائیں گے، گفتگو ختم نہیں ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا جب چھوٹے ہوتے تھے تو کلفس نوٹس ملتے تھے جو کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی تھیں۔ اب دیکھیں ہر چیز ہی اس ہستی کی امپورٹنٹ ہے، ایوری سنگل ایسپیکٹ قابل احترام، قابل عزت۔ مطلب فلسافیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں تو ہزاروں پروگرام ختم ہو جائیں گے۔ بلا شبہ بلا شبہ۔ ہمارے ینگ لوگ آج کل جو افراتفری چل رہی ہے زندگی میں، وہ مولا علی کی زندگی سے کیا چیزیں گین کرے تو وہ زندگی میں آگے کامیابی سے بڑھ سکتے ہیں؟ صحیح ہے۔ دیکھیے اب چونکہ بات کو شارٹ کرنا ہے تو بالکل جو کریکس ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ خود صاحب قرآن جنہوں نے علی کو تیار کیا ہے، علی کی کنسٹرکشن جس ہستی نے کی ہے اور ری بلٹ کیا سیدنا علی المرتضیٰ کو علی بنایا ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ بھائی علی انا مدینۃ العلم و علی بابہ، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. بے شک. تو آپ دروازے کا کانسیپٹ ذرا ذہن میں رکھ کے چلو، دروازے کی اس چوکھٹ سے جڑ جائیے تو آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ کو جو چاہیے مل جائے گا. آپ جڑ جائیں، وابستہ ہو جائیں. آپ مینٹلی جڑیں، فکری طور پہ جڑیں کہ علی المرتضیٰ کا تھاٹ کیا ہے، اور آپ ظاہری سیٹ اپ میں جڑیں علی المرتضیٰ کا جو لائف سٹائل ہے وہ کیا تھا. جب وہ میں بیان ٹائم نہیں کہ میں وہ بیان کروں، میں صرف ایک جھلک اشارہ ہنٹ دیتا ہوں. مثلا حضرت علی گھر سے نکلیں، اپنے گھر سے نکلیں. صحیح. اچھا یہ بھی بات ضروری ہے اور مزے کی ہے کہ اب دونوں میاں بیوی بھی ہیں. وہ سیدۃ النساء ہیں اور یہ حیدر کرار ہیں اور سب کا سب ٹھیک ہے، لیکن میاں بیوی بھی تو ہیں بھائی. اور بڑے دونوں ہی لاڈلے ہیں، حد کے لاڈلے ہیں، اللہ کے بھی اور اس کے رسول کے بھی. تو اب ہر لاڈلے کو ہی ہوتا ہے نا ساس کے، میں زیادہ ہوں، وہ کہتے ہیں میں زیادہ، اور ایک دوسرے کے بھی بہت لاڈلے، ایک دوسرے کے بھی انتہا درجے کے مقرب اور محبوب اور پیارے. تو اب اس میں کبھی کبھار نوک چونک بھی ہوتی. اسی طرح کبھی نکلے باہر تو علی کہاں گئے؟ علی مسجد نبوی میں چلے گئے، مسجد میں جس کا کچا فرش تھا، اور اس پہ جا کے لیٹ گئے پہلو کے بل. یہاں مٹی لگی ہوئی تھی. تو آقا کریم علیہ السلام گھر تشریف لائے. پوچھا کہاں ہے علی؟ اب پتہ تو تھا. سیدہ فاطمہ سے پوچھا علی کہاں؟ ان کا جی علی کے باہر چلیں گے، پتہ نہیں کیا. سمجھ گئے کہ بات کچھ ہوئی ایسی گڑبڑ. نکلے آئے، دیکھا، ڈھونڈا، مسجد نبوی میں دیکھا علی. اب وہ جو ڈسٹ یہاں سائڈ پہ لگی ہوئی تھی پہلو میں، اس مناسبت سے پکارا کم یا ابا تراب، مطلب اے مٹی والے اٹھ. ہائے ہائے. اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو بہت ہے، ڈیپتھ بہت ہے. میں ابھی صرف ٹیکسٹ پہ رہ رہا ہوں. پیار سے جو پکارا تو ایسی محبت و کشش. سیدنا علی اٹھے، جی حضور. اب ساری زندگی کے لیے یہ لفظ اتنا پیارا ہو گیا. جسے ابا کہتے تھے، ہم ابو الحسن کہتے تو اتنا خوش نہیں ہوتے. جب ہم ابو تراب کہتے یا کوئی بات منوانی ہوتی یا کوئی بات چاہتے کہ پیار سے سن کے مان لیں اور کر دیں کام، تو ابو تراب کہتے. یہ ایک ادا ہے سیدنا علی کی. پھر سیدنا علی کی ایک ادا یہ ہے کہ دنیا سے انہوں نے جی نہیں لگایا، دل نہیں لگایا. یہ جو دنیا ہے نا، دنیا کی محبت سے اپنے دل کو خالی رکھا. اور نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا علی کے تعارف میں جو ایک جملہ ون لائنر دیا ہے، میں وہی چاہ رہا ہوں پہنچ جائے ہمارے ینگسٹرز تک خاص طور پہ. فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن. یار علی کو سمجھنا ہے تو قرآن کھول لو، اور قرآن کو سمجھنا ہے تو علی کا دامن تھام. اور خود سیدنا علی سے پوچھ لیں آپ. چلیں ہم نے کیا کہنا ہے، سیدنا علی سے پوچھیں. علامہ نے اس کو منظوم بھی کیا، میں نے منقبت میں پڑھا بھی ایک مصرع. علامہ کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر. امام حسین کے تعارف میں بتا رہے ہیں، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر معنی ذبح عظیم آمد پسر. کہتے ہیں جس کا باپ بسم اللہ کی با کا نقطہ ہو تو پھر اس کا بیٹا حسین جو ہے وہ فدیناہ بذبح عظیم کی تفسیر ہی ہوگا. تو بھائی ان کو آپ کہیں اور مت ڈھونڈیں اور نہ کہیں اور ان کو تلاش کریں، اور نہ ہی کسی آپ پیمانے پہ ان کو پرکھنے کی کوشش کریں سوائے قرآن پاک کلام الہی کے، وحی الہی کے. یہ آپ کو وہیں ملیں گے. اللہ نے قرآن اتارا ہوا ہے اور حسنین کے نانا پہ اتارا ہوا ہے. تو سیدنا علی نے ان کے علامہ نشرہ کے سینے سے قرآن لیا ہوا ہے. تو سیدنا علی کہہ رہے ہیں جی میں بسم اللہ کی با کا نقطہ ہوں. با نہیں کہا، نقطہ کہا ہے. نقطہ. تو خدا کے لیے اس سے بھی آسان کوئی چیز ہوگی بھائی؟ ہم آیت نہیں کہہ رہے، ہم حدیث نہیں کہہ رہے، سورت نہیں کہہ رہے، ہم کوئی عبارت نہیں کہہ رہے، بلکہ حرف بھی نہیں کہہ رہے، با بھی نہیں کہہ رہے، با کا نقطہ. یہ ڈاٹ والے تو سارے جانتے ہیں ہمارے ینگسٹرز. ڈاٹ والے سارے جانتے ہیں. ڈاٹ پورا سرکل ڈاٹ سے ہی شروع ہو رہا ہے اور ڈاٹ پہ مکمل ہو رہا ہے. ڈاٹ پہ ساری دنیا گھوم رہی ہے اس وقت. کمپیوٹر سائنسز ساری. زندگی میں آپ فل سرکل جانا چاہتے ہیں، اور ایکچولی یہ جو آپ نے نوٹس کیا آج کل ہم صاحب ہر بندہ جو ہے نا میننگ آف لائف ڈھونڈ رہا ہے. ہاں یہ ہے میننگ آف لائف. علی ہے میننگ آف لائف. با کا نقطہ. ہائے با کا نقطہ. سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، جہاں بھی قرآن میں آیا نا اس کا پہلا مصداق سیدنا علی ہے. یا اے ایمان والو. تو اے ایمان والو سے جو بھی آیت شروع ہوگی وہ سیدنا علی کی سیرت کی تفسیر ہے. اور قرآن پاک میں تو 300 آیات تو ایسی ہیں باقاعدہ جن کا شان نزول ہی سیدنا علی ہیں. اس میں سے ایک میں اشارہ کروں
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. بس یہ ایک ادا سے بھی آپ اگر کوئی دیگ تک دانے سے پہنچ جائے تو وہی عقل مند ہے نا. ظاہر ہے ہمارے اندر اتنی سخت بھی نہیں ہے کہ ہم یہ والی دیگ جو ہے یہ پوری کسی کے سامنے پریزنٹ کر سکیں. اس کے لیے بڑی استعداد چاہیے. میں صرف دانہ ایک چکھانا چاہ رہا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو, نوجوانوں کو. مثلا سیدنا علی کو اللہ ریفر کر رہا ہے قرآن, اللہ ریفر کر. کتنی بڑی بات ہے. ہائے ہائے, قرآن کی تفسیر بن گئے حضرت علی. یہی جو ایسے ہم نے اشارہ کیا نا, اب دیکھیں مسجد نبوی ہے, صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, سائل آتے ہیں مسجدوں میں, صدائیں لگاتے ہیں, روٹین میٹر ہے. ایک سائل ایسا آیا, لوگ نماز میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف نہیں لائے تھے, کوئی سنتیں پڑھ رہا تھا, کوئی نفل پڑھ. تو حضرت علی بھی نماز میں تھے اس وقت. حضرت علی نماز میں تھے, اس سائل نے صدا لگائی کہ اے اللہ کوئی ہے جو میرے سائل کی مدد کرے, ایک ضرورت مند کی, غریب کی. تو پھر کسی نے نہیں رپلائی کیا, کوئی رسپانس نہیں. پھر دیا. تیسری بار جب تو اس نے اوپر سر چہرہ اٹھایا آسمان کی طرف کہ اللہ تو گواہ رہنا, میرے تیرے نبی کی مسجد میں صدا لگائی, میری کسی نے بات ہی نہیں سنی. یا اللہ. اس سے پہلے کہ اس کا جملہ مکمل ہوتا, سیدنا علی نماز میں تھے, رکوع میں تھے, اور ان کے ہاتھ کی انگلی میں چاندی کی ایک انگوٹھی تھی. رکوع میں انہوں نے اس انگوٹھی کو انگوٹھے سے یوں اچھالا انگلی سے, اور وہ گئی سیدھی اس سائل کی جھولی میں. اللہ نے قرآن اتارا, وہی جھولی جو اس نے اٹھائی ہائے تھی ہائے ہائے ہائے, کہ یا اللہ گواہ رہنا. اس کو جواب ملا, اس کو اب تو گواہ ہو جا بھائی, تیری مراد پوری ہو گئی. اللہ نے رسپونڈ کیسے, قرآن کی آیت بنا دیا اس ادائے علی کو قیامت تک. یعنی کسی کے پاس موبائل ہوتا, ویڈیو کیمرہ ہوتا, اور وہ اس وقت تصویر ایسی اتارتا تو وہ شاید محفوظ نہ رہتی. رب کریم نے علی کی اس ادا کو قرآن کی ایسی آیت بنایا جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ کے ذمہ ہے. سبحان اللہ. انما ولیکم اللہ ورسولہ, فرمایا اللہ تمہارا ولی, نبی تمہارے ولی, اور ایمان والے یعنی علی تمہارے ولی. اور ان کی نشانی کیا بتائی, الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ہائے ہائے ہائے, آج تک کسی نمازی نے دوران نماز زکوٰۃ نہیں ادا کی ہوگی. دوران نماز علی واحد نمازی ہیں جنہوں نے دوران نماز صدقہ کیا ہے, خیرات کی ہے دوران نماز, اور اللہ رب العزت نے اسے اکنالج کیا. جی نماز کا بھی وہ جو ٹیمپو قائم رکھی, نماز کا ٹیمپو بھی قائم ہے. وہ اب کوئی اور ہوتا شخص کہ یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو ایک بندہ صدا دے رہا ہے, تو شاید اگر کوئی ایک اس درجے کا انسان نہ ہوتا, وہ فوراً شاید نماز سے اٹھ جاتے, رب ناراض نہ ہو. کیا کرتے, نماز توڑ دیتے, کیا کرتے. آپ انٹلیکٹ کا لیول دیکھیں, انٹلیکٹ کا لیول بھی دیکھیں, مطلب اور ذرا ان کا ملٹی ڈائمینشنل لنکس دیکھیے. ادھر رب سے بھی جڑے ہوئے ہیں, ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پاس ہے, ادھر منگتے اور سائل کی بھی ضرورت پوری, اپنی نماز بھی قائم. بٹ دیکھیے آپ نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے مجھے مجدد صاحب, کہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا ڈائریکٹ لنک ہے. آپ کو کسی, آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بھئی ہم لوگ فون ڈائل کر کے لوگوں کو فون کرتے ہیں اپنے کاموں کے لیے, آپ نے صرف جائے نماز کے اوپر کھڑے ہونا اور آپ کا لنک ڈائریکٹ ہو جائے گا. اس ڈائریکٹ لنک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا یا ان کو خود آمد جو بھی ہوا سسٹم, بٹ اس لنک کے بغیر نہیں ہو سکتا. دیکھیے یہ ایک پروسیس نہیں, اس پر میں کہہ رہا ہوں جو اکنالجمنٹ آئی ہے نا, وہ ہے سارا حاصل اس کا. جو آیت آ گئی, قرآن کی آیت آ گئی, اللہ نے اسے رسپونڈ کیا اور اپنے نبی سے کہا کہ اے حبیب یہ واقعہ ہوا, یہ آیت بن گئی, اب یہ جو ادائے علی تھی اب وہ قرآن ہے اور وہ قیامت تک تلاوت ہوگا, اس کی قرات کی جائے گی. سائل کا تو مسئلہ حل ہو گیا, لیکن قیامت تک پتہ نہیں کتنے سائلوں کا مسئلہ اس آیت نے حل کیا, اور علی کا تعارف بن گئی یہ آیت. چونکہ آپ نے یہ بات کہی تھی کہ علی سے ہم کیا حاصل کیسے, یہ دیکھیے کہ علی بیک وقت نماز میں بھی ہے, یعنی حقوق اللہ بھی ادا کر رہا ہے, حقوق العباد بھی پورے ہو رہے ہیں, اپنی بندگی کا سٹیٹس اور لیول وہ بھی قائم ہے, اور رب کائنات. دیکھیے اقبال نے کہا تھا نا, خدا بندے سے خود پوچھے, بھئی یہ ہے علی, تو یہاں خدا نے رسپونڈ کیا ہے. تو آپ کی بندگی کی معراج اور آپ کے مقصد حیات کی معراج یہ ہے کہ آپ کا رب کبھی آپ کو رسپونڈ کر دے اور ایکنالجمنٹ دے دے, تو آپ کو اور کیا چاہیے. اس سے بڑا میننگ فل لائف کون سی ہوگی کہ جو لائف دینے والا ہے, کریٹر ہے, وہ ڈائریکٹ آپ کے ساتھ وہ آپ کو ایڈمائر کرے اور آپ کو ایکنالج کر دے, تو آپ سے تو سبحان اللہ, آپ سے زیادہ سکسیسفل اور آپ سے زیادہ بہترین انسان کہاں سے ملے گا. بے شک. تو علی کو فالو کریں گے تو یہ لنگر ملتا. بہت
بہت شکریہ مجددی صاحب. جیسے کہ میں نے کہا ویورز، بڑے کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک اسپیشل عطا ہے کہ آپ دریا کو ایکچولی کوزے میں بند کر دیتے. یہ ان کا ہی فیض ہے، مولا علی کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا آج کی محفل کا حصہ بننے کا. اور عابد بھائی آپ سے کلام سنتے ہوئے آج کا پروگرام کنکلوڈ کریں گے. من کنت مولا فہذا لی المولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا 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 علی علی امام من است و منم غلام علی ہزار جان گرامی فدائے نام علی مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا ہوئے کیا سے کیا ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے ولی بن گئے یا علی کہنے والے مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے علی کے گھر سے امن کا قانون ملتا ہے ہم اس علی کو مانتے ہیں سن لو لوگوں کہ جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی ایک کیف ایک سرور سرتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی 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 مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی مولا علی مولا 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 من کنت مولا فہذا لی المولا فہذا